की आयतें हैं और इनके बारे में बातें इंशाअल्लाह आपके सामने पेश की जाएंगी। आज के इस दर्स में मैं ये तफसील इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि अपने सामने आप मुसहफ को रखें, खोल करके मुसहफ अपने सामने रखेंगे तो आयतें समझने में आपको और भी आसानी होगी। तो ये सूरह है, सूरह नहल। सूरह का नंबर है 16 और आयत जो है 26। देखिए इसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, क़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। इससे पहले जो बात गुजरी थी उसको भी आप जहन में रखेंगे तो ये आयत समझने में आसानी होगी कि कुरान की आयतों का आपस में ये ताल्लुक भी रहता है। असल में मक्के के कुफार और मुश्रिकीन के हवाले से बातें चल रही हैं इन आयतों में और उनके ताल्लुक से ये बात पिछली आयतों में आ चुकी है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह का कलाम सुनाते थे तो वो कहते थे कि ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं, ये किस्से कहानियां जो है हमको सुना रहे हैं। चूंकि जो अंबिया गुजर चुके हैं उनकी कौमें गुजर चुकी हैं और उनकी कौमों में से जो लोग भी दीन को या इस जो है उस जमाने में नबी की दावत को कबूल नहीं करते थे तो उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया। वो सब बातें लोगों के सामने पेश की जाती थी तो उसको कहते थे कि ये सब तो पिछले लोगों की किस्से कहानियां हैं, जिसका नतीजा ये निकला अल्लाह ताला ने कहा कि वो क़यामत के दिन अपना बोझ तो उठाएंगे ही, साथ में उन लोगों का बोझ भी उठाएंगे जो इनकी वजह से गुमराह हुए हैं। तो उन कुफार मुश्रिकीन के ताल्लुक से ही जो दावत इस्लामी का अपोज कर रहे थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे और उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, वो मक्के के मुश्रिकीन जो ढीठ बन करके अपने फख्र गुरूर में मुब्तला हो करके इन जो है हकायक का और जो आयात थी उनका इनकार करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा उन्हीं के ताल्लुक से ये आयत नंबर 26 कि क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले के लोगों ने भी मक्र किया है। मक्र कहते हैं साजिश को, चाल को, कि जो साजिश लोग करते हैं किसी को बर्बाद करने की, किसी को नेस्तो नाबूद करने की, उसको खत्म करने की साजिशें जो की जाती हैं उसी को मक्र कहा जाता है। मक्र जो है तदबीर के माना भी होता है, अच्छे माना में भी होता है, लेकिन यहाँ जो इस्तेमाल किया गया है वो उसके वही साजिशी माना में, जो अच्छा माना नहीं होता है उसका मक्र का, उसी माना में उसको इस्तेमाल किया गया है। तो कहा कि क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले के लोगों ने भी बड़ी साजिशें की इस्लामी दावत के खिलाफ और उस जमाने के जो अंबिया थे उस उन अंबिया के खिलाफ, तौहीद की दावत के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चे कायम किए थे और उन्होंने भी बड़ी मुखालफतें की थी और उनके खिलाफ बड़ी साजिशें की थी। तो क्या हुआ, उनकी साजिशों का अंजाम क्या हुआ? फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मंसूबों की जो बुनियाद थी उसको जड़ से उखाड़ दिया, यानी मुकम्मल तरीके से उसे खत्म कर दिया। फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, तो छत उनके ऊपर से उन पर गिर पड़ी। बुनियाद ही खत्म हो गई तो छत किस पर टिकी रहेगी? छत जो है इन्हीं के ऊपर गिर गई। ये एक तमसील है, एक मिसाल है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनकी कोई इमारत थी
اور کوئی بلڈنگ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑ سے اس کی جو ہے فاؤنڈیشن، بنیاد کیا ہوتا ہے یہ فاؤنڈیشن، اسی سے اس کو ان کے اوپر گرا دیا۔ تو ایسا کوئی واقعہ یہ اس سے مراد نہیں ہے آیت سے۔ حالانکہ بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات کی بنیاد پر اس سے مراد نمرود یا بخت نصر کو لیا ہے، اور جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ذرا اونچی بلڈنگ بناؤ، ذرا آسمان تک ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں ان کا رب ہے آسمان کے اندر۔ تو اس طرح کی جو ہے حرکتیں ان لوگوں کی طرف سے، اس طرح کی باتیں ان لوگوں کی طرف سے، تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ان کے اوپر ہی الٹ دیا تھا۔ تو بعض مفسرین اس طرح کی بات کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، لیکن یہ اسرائیلی روایات کی روشنی میں وہ کہتے ہیں۔ صحیح تفسیر اس کی یہی ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے، یہ محاورے کی ایک زبان ہے۔ یہ مطلب اس کے یہ ہے کہ آپ کو مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مکے کے مشرکین سے پہلے بھی قومیں ایسی گزری ہوئی ہیں جنہوں نے اس زمانے کی توحید کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر الٹ دیا۔ یہ اصل ہے، انہی کے اوپر الٹ دیا۔ تو سازشوں کو انہی کے اوپر الٹ دیا، یعنی خود اپنی سازش کے جال میں وہ خود پھنس گئے۔ اس کے لیے محاورے کی زبان میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سازشوں کی عمارتوں کو، بلڈنگوں کو ان کی جڑ سے، ان کی بنیاد سے، ان کے فاؤنڈیشن سے اس طرح سے اکھاڑ دیا کہ انہی کے سروں پر وہ عمارت کی چھت گر پڑی۔ یہ جو کہا گیا یہ محاورے کی زبان ہے، یعنی ان کی چالیں سب کی سب ناکام ہو گئی، ان کی سازشیں سب کی سب ناکام ہو گئیں، اور الٹے اپنی سازشوں کے جال میں وہ خود پھنس گئے اور عذاب الہی کا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ ہے مقصد اس کو پیش کرنے کا۔ اب اس میں تزکیے کا کیا پہلو ہے، ذرا اس پر جو ہے غور کیجئے گا۔ یہ اصل تو وہی مقصد ہے ہمارا اس جو ہے درس کا۔ ہمارے لیے تزکیہ کیا ہے اس میں، کہ یاد رکھیے کہ ہم کسی کے خلاف کتنی بھی سازش کر لیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کتنی بھی سازش کر لیں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی سے ہم اس کو نہیں چھپا سکتے۔ جب آدمی سازش کرتا ہے نا تو بڑے گپت طریقے سے چھپ چھپا کے نہ کرتا ہے، کہ کسی کو علم نہ ہو، کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہو، تو اسی انداز سے نہ آدمی سازش کرتا ہے۔ اسی کو تو سازش کہا جاتا ہے۔ علل اعلان کرے گا تو سازش کیوں کہیں گے؟ تو ابھی بھی آج کے دور میں بھی پوری دنیا میں اس طرح کی سازشیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ہر دور میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں، اس دور میں بھی یہ چیز چلتی رہی ہے۔ تو پہلے کے دور میں بھی، یعنی مکے کے کفار مشرکین سے پہلے بھی انبیاء کے خلاف، ان کی دعوت کے خلاف اس طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ تو سازش کرنے والوں کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کتنی بھی گہری سازش کر لیں اور ہم اس کو کتنا بھی گپت طریقے سے کریں، اور سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی ہم چاہے جتنی بھی کوشش کریں، ہمیں یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سے اوپر بھی کوئی ہے جو ہماری ہر طرح کی سازش کو جانتا بھی ہے، اور اتنا پاورفل ہے کہ ہماری سازشوں کو سیکنڈوں میں ناکام بنا دے گا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے تو کبھی کسی کے خلاف آدمی سازش نہیں کرے گا۔ یہ سازش، یہ برا یہ جو ہے،
بھئی آپ تدبیر کریں کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس میں وہ چیز نہیں آتی ہے. اور کوئی اچھا کام کرنے کے لیے آپ کوئی تدبیر کرتے ہیں، بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانے کی سازش، وہ بھی ظلم، کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس کو نقصان پہنچانے کی یہ جو سازش ہے، اس سازش کی بات چل رہی ہے. تو سازش کرنے والوں کو یہ تنبیہ ہے اس میں کہ بھائی آپ کی سازشیں چاہے کتنی بھی گپت طریقے سے ہوں، اور چاہے اس کے پیچھے کتنے ہی بڑے بڑے دماغ لگے ہوئے ہوں، اور تھنک ٹینک جو اپنے زمانے کے کہلاتے ہیں، چاہے وہی کیوں نہ جو ہے سب بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے بھی اوپر بھی ہے کوئی جو ان کی سازشوں سے اچھی طرح سے واقف ہے، اور اس سیکنڈوں میں ان کی سازشوں کو انہی کے لیے وبال جان بنا دے، اور انہی کے اوپر ان کی سازشوں کا پورا ملبہ جو ہے نا انہی کے اپنے اوپر گر جائے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی سازش کرنا یا اس طرح کی کوئی بھی اس اجتماعی طور پر کوششیں کرنا، یہ انتہائی غلط حرکت ہے. اور جو ایسے کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے. ایک طرف یہ تھا، یہ تزکیے کے تعلق سے بات. دوسری طرف کیا ہے اس کے اندر کہ ہمیں یہ جو ہے ذہن میں ہمارے جو ہے بیٹھ جائے نا یہ بات، دل و دماغ میں بیٹھ جائے یہ آیت، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک سکون ملتا ہے. میرے پاس آج کل اس طرح کے سوالات بہت آ رہے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں جو اس طرح کی ابھی ایک وہ شروع کیے ہیں، ایک سروس ان کی شروع ہوئی ہے. لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں تو وہ سوالات وہ میرے پاس بھیجتے ہیں اور میں ان کے جوابات دیتا ہوں. تو اس میں اس طرح کے سوالات بڑی کثرت سے ہوتے ہیں کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. کبھی جو ہے لڑکی کو شکایت رہتی ہے کہ گھر میں جو ہے اس کے سسرال میں اس کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، سازشوں کے تانے بانے سب بنے جا رہے ہیں، سب مل کر کے، ساس بھی اور جو ہے نند بھی اور یہ بھی وہ بھی. تو اس طرح کے بھی رہتے ہیں سوالات. اور ایسے بھی سوالات ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں کام کرتے ہیں نا، تو کمپنیوں میں یہاں وہاں، تو وہاں پر بھی اس طرح کا ماحول رہتا ہے کہ بہت سارے جو ساتھ میں کام کرنے والے ہیں، کبھی ان کے خلاف جو ہے سازشیں کر کے ان کو نکالنے کی وہاں سے کوشش کر رہے ہیں. تو آدمی جہاں کہیں رہتا ہے نا، تو اس طرح کے ماحول کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں بھی جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم کو بھی پتا ہے کہ کیسی کیسی سازشیں چلتی رہتی ہیں لوگوں کی طرف سے. اور ان سازشوں میں بڑے بڑے لوگ جو ہے، بڑے جو ان کو علماء کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جو ہے شریک ہوتے ہیں باقاعدہ. تو بڑی عجیب سی کہانی ہوتی ہے یہ. تو عملاً تو یہ چیز ہوتی ہے. اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو اس طرح کے ماحول سے گزرنا پڑتا ہوگا، حالات سے گزرنا پڑتا ہوگا. تو یہاں تزکیے نفس کا مسئلہ آتا ہے. آپ کو کبھی پتا چل جاتا ہے سازشوں کا، کبھی پتا چلتا بھی نہیں ہے. ہم کو تو پتا نہیں چلتا، لیکن سازشیں چلتی رہتی ہیں. لیکن آپ اپنے دماغ، لوگ سوال میں نے بتایا تھا کہ کرتے رہتے ہیں، اصل وہ سوال ہی میں نے ذکر نہیں کیا کہ یہ جو ہے پھر ہم کیا کریں کیا کریں بول کے پریشان رہتے ہیں لوگ کہ اس طرح کے ٹاکسک جو ہے، کہتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ میں، ماحول میں ہم کیا کریں، کیسے رہیں. تو یاد رکھیے ایسے موقع پر جواب میرا ایک ہی ہوتا ہے. یہ آیت بھی ذہن میں رکھیے گا، اور حدیثیں بھی ہیں اس سلسلے میں، اور اسلامی تاریخ کے واقعات بھی ہیں. ان سب کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنی بڑی بھی سازش کر لے آپ کے خلاف، لیکن
یہ یاد رکھیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے ان کی سازشیں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم سے چھپی رہ سکتی ہے نا، ہم سے تو چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا، اس کو پتا ہے۔ اور جب اس کو پتا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہم اس کے ماننے والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے، تنہا اس کی عبادت کرنے والے، تو اس کی جو تدبیر ہے وہ ان کی سازشوں پر بھاری پڑے گی، اور وہ جو ہے ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر ہی الٹ دے گا۔ اسی کو اوپر الٹ دینے کو یہاں کہا گیا کہ ان کی جو ہے سازشوں کی بلڈنگ کو، عمارت کو جڑ سے جو ہے اکھاڑ کر کے چھت سمیت ان کے اوپر گرا دیا، یعنی ان کی سازشوں کا پورا ملبہ خود ان کے اوپر گرا دے گا۔ یہ کون کرے گا؟ اللہ تعالی۔ تو یہ بیٹھا لیجئے دل و دماغ میں نا، تو پھر تھوڑا سکون آ جائے گا۔ اس طرح کے ٹاکسک جو ہے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سکون آ جاتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مدینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کے ایک کہہ لیجئے کہ ایک اچھی سی اسلامی حکومت قائم کر لی تھی، اور وہاں پر ہر طرح سے اسلام کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع مل رہا تھا، وہاں سے اسلام کی نشو و اشاعت ہو رہی تھی، تو اس ماحول میں منافقین بھی تھے۔ اب منافقین نے سازشیں شروع کی، وہ شروع سے ہی سازشیں کرتے تھے، تو ان کی سازشوں میں ایک بات یہ آئی، ایک فیصلہ ان کا یہ ہوا کہ ہم مسجد نبوی کے علاوہ ایک اور مسجد بنا دیں گے، اور اس مسجد میں لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے، اور یہاں سے ہم ان کی برین واشنگ کریں گے، اور اسلام کے خلاف، اسلام کے رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول، ان کے خلاف جو ہے ان کے ذہنوں میں کچھ جو ہے غلط باتیں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور مسلمانوں میں چونکہ اب یہ ایک مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، تو جب ایک مسجد سے جڑے ہوئے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک اجتماعیت ہے، ایک یونٹی ہے۔ اس یونٹی کو ہم ختم کر سکتے ہیں، ان کو ایک الگ مسجد سے جوڑ دیتے ہیں۔ بہانہ تو اس کے لیے یہ ہوگا، سازش میں اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ ظاہر میں کچھ اور کہا جاتا ہے لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ظاہر میں کیا ہے یہ کہ جو ہے اب ایک اور مسجد رہے گی تو وہاں پر لوگ آ کر کے نماز پڑھیں گے، وہاں قریب جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ مسجد دور پڑ رہی تھی، بھر جا رہی تھی، آج بھی جو ہے نا روز مسجدوں کے چندے ہوتے رہتے ہیں بس، حالانکہ اتنی ضرورت مسجدوں کی نہیں جتنی مسجدوں کے لیے چندے ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی ضرورت ہے نہیں، جو آپ دیکھیں گے اکثر مسجدیں خالی رہتی ہیں، کوئی مسجدیں بھرتی تھوڑی نہ ہے۔ تو خواہ کی جو ہے وہ ضرورت کر کے وہ چندوں کا ایک جو ہے سلسلہ بنا لیا ہے مسجدوں کے نام پر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، کہ یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے مسجد بنا لی، اور مسجد بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کر لی کہ آ کر کے آپ اس میں نماز پڑھ دیں، یعنی آج کے دور میں کہوں تو آپ اس کا افتتاح کر دیں، اناگوریشن جو آپ کہتے ہیں، کہ جب آپ افتتاح کر دیں گے تو فتنے کی یہ جو جگہ ہے جو وہ بنا رہے ہیں، سازشوں کا اڈا بنا رہے ہیں، اس کو صحابہ کے درمیان ایک اہمیت حاصل ہو جائے گی، اور لوگ اس میں آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس مقصد سے آپ سے مطالبہ بھی کر لیا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان بھی گئے، کیونکہ اب آپ کو تو ان کے دلوں کا حال نہیں پتا تھا۔ لیکن اس وقت آپ کسی جنگی مہم میں جا رہے تھے، تو ان سے یہ وعدہ کیا کہ میں وہاں سے ہو کر کے جب واپس آؤں گا تو ٹھیک ہے، میں آ کر کے نماز پڑھ دوں گا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یہ وہی ہے، سازشوں کا بھنڈا پھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بتا دیا آسمان سے، اور اپنے رسول سے کہا کہ آپ اس میں ہرگز نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ یہ بظاہر تو مسجد ہے، لیکن یہ سازشوں کا اڈا ہے یہ، اور اس کے پیچھے ایک گہری چال چلی گئی ہے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی، اور ان کے اصل مرکز سے ہٹانے کی ایک سازش رچی گئی ہے یہ، اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی اور حکم دے دیا کہ اس کو توڑ دو، اس مسجد کو توڑ دیا گیا پھر۔ تو اب یہ دنیا والے چاہے کتنی بھی سازش کر لیں، اللہ تعالیٰ سے تو وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر کے تھوڑا آپ کو اگر یہ ایمان مضبوط کریں گے نا، تو اس طرح کے ٹاکسک جو ہے انوائرمنٹ میں تھوڑا آپ کو سکون ملتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی سازشوں پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھاری پڑے گی جو ہے۔ دوسرا واقعہ، مکے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش رچی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کر دیا، بتا دیا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، اب آپ کو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جانا ہے، اب مکے میں نہیں رہنا ہے۔ اور بھی کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے اٹیک کیا، آپ کو جو ہے ایک جگہ پر بلایا گیا، وہاں آپ بیٹھیں گے، جگہ جو بنائی گئی تھی، اور اوپر سے کچھ لوگوں کو متعین کر دیا گیا تھا کہ اوپر بڑا سا پتھر رکھا ہوا، وہ آپ ان کے اوپر گرا دیں گے۔ عین وقت پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتا دیا کہ جو ہے یہ پتھر آپ جو ہے اس جگہ سے ہٹ جائیے، اور آپ اس جگہ سے ہٹ گئے۔ تو یہ سازشیں ہوتی رہی، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ان سازشوں سے، چاہے وہ کتنی بڑی سازش ہو، اس سے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا کسی کا۔ تو اس یقین اور اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا مسئلہ ہے کہ آپ صرف یہ سوچ لیجئے کہ ارے یہ لوگ کتنی بھی سازشیں کریں، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو ان کی سازشوں سے میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سازش کر کے مجھے یہاں سے نکالنا بھی چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور جگہ جو اس سے بھی بہتر ہوگی اس کا انتظام کر دے گا۔ جب اس عقیدے کو آپ جو ہے دل کے اندر اچھی طرح سے بیٹھا لیں گے نا، دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا، تو پریشانی تو ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ جب آپ اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، ٹاکسک ماحول میں رہتے ہیں، تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب یہ چیزیں دل و دماغ میں بیٹھائیں گے نا، تو آپ کی پریشانی بہت ہلکی محسوس ہوگی، بہت کم محسوس ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر الٹ دے گا، یا ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تدبیر، جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اس کے لحاظ سے ہمارے لیے اس سے بہتر ہمیں کوئی جگہ مل جائے گی، اور اس سے بہتر ماحول ہمیں مل جائے گا، اور ہمارے کام کے لیے اس سے بہتر جگہ ہمیں مل جائے گی۔ تو اس طرح کی بات ہم کو دماغ میں یا ذہن میں رکھنی چاہیے، اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہی اس سوال کا سب سے مناسب جواب ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو ہم کو سکون محسوس ہوگا۔ اب جو ہے آپ دیکھیے
میں سوچ رہا ہوں کہ اس آیت کی طرف جو ہے کیا ہے، دیکھیے، قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا، یعنی سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کی بلڈنگ کو، عمارت کو، اس کے فاؤنڈیشن سے اکھاڑ کر کے چھت کو ان کے اوپر گرا دیا۔ یعنی میں نے کہا کہ یہ ایک تمثیل ہے، مثال ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے خلاف جو ہے الٹ دیا، اور الٹا ان سازشوں کا نقصان انہی کو بھگتنا پڑا، اور جن کے خلاف سازشیں کر رہے تھے وہ بالکل محفوظ رہے، اور ہلاک و برباد ان کی قسمت میں آیا۔ تو یہ تھی بات۔ اس کے بعد کیا ہے، دیکھیے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے اوپر عذاب آیا ایسی جگہوں سے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے جو آسمانی آفت اور مصیبت کی شکل میں آتا ہے، کہ چاہے طوفان کی شکل میں ہو، فلڈ کی شکل میں ہو، یا آندھیوں کی شکل میں ہو، یا قحط سالی کی شکل میں ہو، یا کوئی بھی کرائسس جس سے جو ہے لوگ جھوجنے لگے، پریشان ہو جائیں، تو اس کی شکل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی سازشوں کا پردہ کوئی ایسا آدمی چاک کر دیتا ہے، ایک ایسا آدمی ان کی سازشوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے جس کے بارے میں ان کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرے خلاف جا سکتا ہے، یہ ہماری پارٹی کے خلاف جا سکتا ہے، یہ ہماری پارٹی کے سیکریٹ کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، جس کے بارے میں کبھی وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ایسا شخص جو ہے وہی ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان پر عذاب ایسے راستوں سے، ایسی جگہوں سے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی کبھی نہیں آتا، ان جگہوں سے ان کے اوپر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ باپ نے بہت ظلم کیا اپنی قوم پر، بادشاہ، حکمران، تاریخ چونکہ اس سے پہلے ہوتی ہے اس لیے تاریخ کی یہ مثال پیش کرتا ہوں، بڑا ظلم کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا بیٹا ہی اسے قتل کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی ختم۔ جو دوسروں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور اس کی ساری کوششیں کس لیے، کہ آگے چل کر کے اپنے بچے کو حکومت دینا چاہتا ہے، اسی کے لیے نہ کرتا ہے، بچے کے لیے ہی نہ کرتا ہے وہ سب کچھ، لیکن اس کا اپنا بچہ، اپنا خون ہی، جہاں سے کبھی اس کو یہ امید نہ رہی ہو کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے، وہی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں کبھی ان کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب لا کر کے پبلک میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی اپنی سازشوں کا بھنڈا پھوڑ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی سازشیں خود لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شکل میں بھی آتا ہے۔ تو یہ پوری آیت تھی، یہ تو دنیا کی بات ہے، ان کے ساتھ جو دنیا میں ہوگا وہ یہ بات ہے، دنیا کے تعلق سے یہ بات ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ اس کا ذکر آگے والی آیت میں 27 نمبر کی آیت، اس کو دیکھیے۔
ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ جو دنیا میں آپ کو ڈس آنر کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہے نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ڈس آنر کر دے گا۔ وہاں تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا نا، وہاں تو بالکل سب کو انصاف ملے گا نا۔ تو دنیا میں جن ظالموں نے آپ کی عزت اتارنے کی کوشش کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ان کو رسوا و ذلیل کر دے گا۔ یہ ہے ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ دنیا میں تو ان کی جو سازشیں تھیں، ان کی سازشوں کو خود انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، اور دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ سازش کرنے والوں کا، ایسے ظالموں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ کچھ دنوں کے لیے چاہے وہ دنیا میں ان کو کچھ جو ہے کامیابی نصیب ہو جائے، ہوتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہو تبھی تک ہوگا، لیکن دنیا بھی ان کے ساتھ، دنیا میں بھی بعد میں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے گا۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ تم جو ہے جن شریکوں کو میرے خلاف جو ہے، یعنی میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور انہی جو ہے لوگوں کی وجہ سے تم مومنوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے، جو توحید کے قائل تھے اور مجھے مانتے تھے، تم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اور تلوار اٹھا کر کے میدان میں آ جاتے تھے، ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ لاؤ اپنے شریک کو، لاؤ جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو لاؤ، اور انہی کی وجہ سے نا تم مومنین سے لڑتے جھگڑتے تھے، تم ایمان نہیں لاتے تھے، اور الٹے مومنوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو لاؤ ان کو، کہاں ہیں اب یہ تمہارا جو ہے یہاں دفاع کریں گے، تم کو بچائیں گے، لاؤ ان کو، بلاؤ ان کو، یہ جو ہے ان سے کہا جائے گا۔ حالانکہ یہ پتا ہے کہ اب وہ جو ہے نہ کوئی آنے والا ہے، نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہے، لیکن ایسے موقع پر جب ان سے یہ بات کہی جائے گی نا، تو یہ بھی ان کے عذاب کا ایک حصہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی ان کے عذاب کا ایک حصہ ہے۔ ایسے موقع پر جب یہ بات کہی جاتی ہے نا، تو اور تکلیف بڑھ جاتی ہے، کہ ایک تو عذاب کی تکلیف ہے ہی ہے، دوسرے یہ کہ دنیا میں بات نہیں مان رہے تھے نا، تو دیکھو آج اس کا انجام کیا ہوا ہے، اور تمہارے ساتھ کیا شکل ہو گئی ہے۔ تو یہ جب اس سے کہا جائے گا اور بار بار کچوکے لگا جائیں گے باتوں کے، زبان کا جو زخم ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، یہ زیادہ گہرا ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو یہ وہ زبان کا عذاب ہے جو ان کو دیا جائے گا، ان سے یہ باتیں کہی جائیں گی۔ کیا کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہاں ہیں وہ جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے جھگڑتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم
वस्सुअ अलल काफिरीन। तो कहेंगे वो लोग, यहाँ कहा लेकिन कहेंगे, क्योंकि क़यामत के दिन जो है की बात है ना, तो ये क़यामत के दिन जो चीज होने वाली है उसको जब बयान किया जाता है तो उसको यकीन को बताने के लिए कि ये यकीनी चीज है, उसको माजी के सिगे से बयान कर दिया जाता है। तो क्या होगा कि वो लोग जिनको इल्म दिया गया है वो कहेंगे, जो दीन का इल्म रखते थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया। तो अल्लाह के फضल करम से आप सब लोग इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये इल्म का शौक आपके पास है। तो वो लोग जिनको इल्म दिया गया वो कहेंगे, क्या कहेंगे कि इन्नल खिज़्यल यौम वस्सूआ, कि यकीनन आज के दिन रुसवाई और अजाब काफिरों पर। सू से मुराद यहाँ पर अजाब है, और रुसवाई भी एक तरह का अजाब ही है। तो इल्म वाले कहेंगे, जिनको इल्म दिया गया वो कहेंगे कि आज का ये दिन तो कुफार मुश्रिकीन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, कि आज की रुसवाई और आज का अजाब ये काफिरों पर है। और काफिरों पर ये अजाब और ये रुसवाई, उनसे ये रुसवाई ऐसी चिमट जाएगी कि इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए ताबीर इसमें अंदाज कुछ जो है इसी तरह का है कि आज अजाब से इनको कोई छुटकारा नहीं है। जो काफिर थे, मुशरिक थे, आज की रुसवाई और अजाब ये उन्हीं के ऊपर है, और उनसे ही चिमटा हुआ ये अजाब। उसके बाद देखिए आयत नंबर 28, उसी से ताल्लुक है इसका भी, तो मैं आपके सामने उसे भी पेश कर रहा हूं। एक दूसरे से जुड़ी हुई ये आयतें हैं कि अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़उस्सलाम मा कुन्ना नअमलु मिन सू बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, ये कुफ़ार और ये मुश्रिकीन जिनका तज़किरा ऊपर से चला हो आ रहा है कि जब फरिश्ते इनकी जानें निकालेंगे, फरिश्ते जब इनकी रूह कब्ज करने लगेंगे, जिन्होंने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया है, तो ये काफिर मुश्रिक सबसे पहले अपने आप पर जुल्म करते हैं, क्योंकि ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, ये कुफ्र बहुत बड़ा जुल्म है। तो एक काफिर और मुशरिक पहले अपने आप पर जुल्म करता है, वो बड़ा जालिम होता है अपने नफ्स पर। अगर किसी और पर नहीं किया हो तब तो अपने आप पर जुल्म। और ऐसा भी होता है कि अपने आप पर भी जुल्म करता है कुफ्र व शिर्क करके, और दूसरों पर भी जुल्म करता है, क्योंकि आखिरत पर ईमान ना हो तो आदमी जालिम बन जाता है, और आखिरत पर ईमान कमजोर हो तब भी जालिम बन जाता है। तो उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, कि वो लोग जिनको कि फरिश्ते जिनकी रूह निकालेंगे इस हाल में कि वो अपने जानों पर जुल्म करने वाले थे, यानी शिर्क को बुत परस्ती में मुब्तला थे। फ़अल्क़उस्सलाम मा कुन्ना नअमल मिन सू, तो जब वफात का वक्त आएगा, फरिश्ते रूह निकालेंगे, रूह कब्ज करने लगेंगे, तो वो उस वक्त झुक जाएंगे, सलामती डाल देंगे। मतलब क्या है, हाथ खड़े कर लेंगे। जो आज का मुहावरा क्या है, हाथ उठा देना, भाई हम आपके मातहत हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो अपने हाथ खड़े कर लेंगे।
فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، اور کیا کہیں گے کہ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم برائی نہیں کرتے تھے، اس طرح کی بات کہیں گے۔ تو ان ظالموں اور مشرکوں اور کافروں کی روحیں قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جب فرشتوں کو بھیجے گا تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ اپنا اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے، ہاں بھائی جیسا آپ کہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے، اور بڑی جو ہے عاجزی کا اظہار کریں گے، اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں گے ان کے سامنے، آپ جیسے کہیں گے ویسا ہم کریں گے، اور یہ ان سے کہیں گے کہ ہم تو برائی ہی نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ قیامت کے دن بھی اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کہیں گے اور کریں گے، اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم جو ہے ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا بھی وہ انکار کرنے کی کوشش کریں گے وہ اپنی طرف سے، لیکن اللہ تعالی ان کے منہ پر اس کے بعد اس کو سیل کر دے گا، اور ان کے اعضاء اور جوارح، ان کا یہ جسم، یہ سب جو ہے بول پڑیں گے، گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، سیل لگا دیں گے، اور ان کے یہ ہاتھ پیر بولیں گے، بتائیں گے، شہادت دیں گے، گواہی دیں گے ان کے خلاف کہ یہ دنیا میں ایسا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے، اس وقت کا بیان ہے کہ یہ ظالم لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو کفر و شرک کے دلدل میں تھے، تو اپنے آپ کو بالکل جو ہے فرشتوں کے حوالے ہاتھ کھڑے کر دیے، اب تو آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا نا، تو اب تو اس وقت کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اب تو جو ہے ہاتھ کھڑے کر لیے، کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو نیک ثابت کریں کہ ہم تو کبھی برائی کرتے ہی نہیں تھے صاحب، ہم تو بڑے اچھے لوگ تھے، خامخواہ ہم کو بدنام کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اس کے پہلے بلا ہے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو جواب تو یہی رہے گا ان کو کہ بھائی تمہارے کیا کرتوت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، تمہیں اپنی زبان سے کچھ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو یہاں تمہارا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے، بڑی سختی کے ساتھ فرشتے ان کی روح نکالیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے دن، یہ تو دنیا میں ان کی جو ہے روح نکالنے کی بات ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ 29 نمبر پہ وہ دیکھیے کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو لہذا تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، تو کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہو، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ ہے۔
امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اس سلسلے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جیسے ہی روح قبض کی جاتی ہے ان جو ہے ظالموں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، تو وہ فوراً جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ ان کے جسم تو خیر دنیا میں چاہے ان کو جلا دیا گیا ہو یا زمین میں دفن کیا گیا ہو، سمندر میں بہا دیا گیا ہو، کہیں بھی کچھ بھی ہو، تو جسم تو دنیا میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح کو ان کے جو ہے جہنم میں لایا کر کے داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ پھر برزخ کی زندگی میں ان کے جسم اور ان کے روح کا باہمی تعلق ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے یہ بات امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ان آیات سے متعلق۔ آج کا یہ تفسیر کا درس تزکیہ نفس کی کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آگے سے ایک دوسرا مضمون شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اب وہ بات جو ہے آگے آپ کے سامنے وہ آئے گی، تزکیے کی بہت سی باتیں آگے کی آیتوں میں۔ آگے کی آیت جو خاص طریقے سے ہے اس میں زیادہ باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔